बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमेरिका में अवामी इनकलाब क्यों आ रहा है? क्यों लाखों लोग अमेरिकी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं? मुजाहिरीन के असल मुतालबात हैं क्या? ये लाखों लोग अमरीकी सदर के खिलाफ बगावत क्यों कर रहे हैं? और ट्रंप की जानिब से इन मुजाहिरीन पर कचरा क्यों फेंका जा रहा है? इस एहतजाजी तहरीक का असल मकसद है क्या? क्यों नो किंग्स का नारा अमेरिका में मकबूलियत इख्तियार कर रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका की तमाम बड़ी रियासतों में अवामी एहतजाज देखने को मिला। इस एहतजाज की सबसे खास बात यह है कि ये एहतजाज लाखों लोगों ने इस पूरे एहतजाजी प्रोसेस में हिस्सा लिया और कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की तारीख का और ट्रंप के दौरे सदारत का अब तक का ये सबसे बड़ा अवामी एहतजाज है। इस एहतजाज की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की 50 रियासतों में 2700 मकामात पर लाखों लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने अमेरिकी सदर के खिलाफ, अमेरिकी सदर की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया और ये एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि इजहार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों ने अमरीकी अवाम के साथ इस एहतजाज में शिरकत की। इसमें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं, बरतानिया जैसा मुल्क, लंदन जैसा शहर भी इस एहतजाज का हिस्सा था। कनाडा के अंदर एक बड़ी तादाद लोगों की निकली और उन्होंने भी अमरीकी अवाम के इस एहतजाज में शिरकत की, इजहार यकजहती किया। अब ये जो 2700 मकामात, 50 अमरीकी रियासतें और जो लाखों लोग हैं, ये कह रहे हैं, इनका असल मुतालबा है कि ये एहतजाज की नौबत क्यों आई? इस एहतजाजी तहरीक का, जिसको बाज लोग इनकलाब का नाम दे रहे हैं, बाज लोग इसे बगावत की एक तहरीक कह रहे हैं कि ये बगावत है निज़ाम के खिलाफ। इसकी जो टैग लाइन है वो ये है कि नो किंग्स, यानी बादशाहत का खात्मा या बादशाहत की मुखालफत का ऐलान है। तो ये जो नो किंग्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि बादशाहत के खात्मे की बात की जा रही है, तो अमेरिका तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वहां तो इंतखाबात होते हैं, वहां तो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बादशाहत की मुखालफत करना, किंग्स की मुखालफत करना, ये इस्तिलाह आई कहाँ से और क्यों आ गई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ये जो लाखों लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो बादशाह बन के फैसले कर रहे हैं, वो अब डिक्टेटर बन गए हैं, उनकी सोच आमराना है, उनके फैसले आमराना है। वो एक तरह से जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट जा रही है बात। अब ये मुतालबे क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला जो रीजन है वो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी है, जिसने तारकीन वतन के लिए एक बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया है। ओवरसीज जो कि अमेरिका में रहते हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। उसके साथ साथ फिर जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो रेसिज्म है, वो बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ जिस तरीके से गवर्नेंस के नाम पे लाखों लोगों को नौकरियों से बरतरफ किया गया, निकाला गया, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग की गई, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। फिर जो ट्रंप ने इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, टैरिफ पॉलिसी, इस टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया को तो इफेक्ट किया है, मगर साथ साथ अमरीकी अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मुल्कों पर टैरिफ लगाते हैं तो फिर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट अवाम पर आता है। और इसी तरीके से जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, फिर उनके ऊपर दूसरे मुल्क टैरिफ आयद करते हैं, फिर उससे भी डबल करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी जो है उसमें जलजले आए हुए हैं।
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے اس میں کٹوتیاں کی گئی ہیں، جیسے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بہت کٹوتیاں کی گئیں، اور جو طاقت کا استعمال ہے سیاسی مخالفین کے خلاف مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کی جانب سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی بھی لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا کری۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہے یہ اب ایک کنگ شپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، ہم صدر منتخب نہیں کرتے، ہم بادشاہ کو منتخب کرتے ہیں، اور اسی بادشاہت کی وجہ سے اب امریکن پارلیمنٹ یعنی کہ کانگریس سینٹ وہ بے معنی ہو چکی ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کے ججز وہ ایک کنٹروورشل سٹوری کے طور پر سامنے آگے ہیں۔ تو یہ جو بجٹ میں کٹوتیاں ہیں، یہ جو امیگریشن پالیسیز ہیں، یہ جو اکنامک ریفارمز کے نام پر یہ جو میک امریکہ گریٹ کا سلوگن تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ تو گریٹ نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو ٹرمپ کی جو مینٹالٹی اور سوچ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اکنامک چیلنجز، سیکورٹی چیلنجز، اور پھر ایک اور فیکٹر جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت امریکن میڈیا یہ ٹرمپ کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے۔ امریکن میڈیا بھی آزادی اظہار کی ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکن میڈیا کے لیے ہر روز نئے سے نیا قانون انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور وہ تمام تر قوانین وہ بھی آپ کو ایک بادشاہت کی جھلک دکھائی دیتے ہیں، یعنی بہت ساری تنقید اب آپ نہیں کر سکتے قانونی طور پر۔ پینٹاگون کے حوالے سے امریکن فوج کیا کر رہی ہے، امریکن فوج کے مشنز کیا کام کر رہے ہیں، بجٹ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، تو جو پینٹاگون کی نئی میڈیا انسٹرکشنز ہیں وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ابھی ریسنٹلی 30 سے زائد جو بڑے میڈیا چینلز ہیں، اخبارات ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں، جس میں سی این این ہے، جس میں فاکس نیوز ہے، جس میں واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، یہ اتنے بڑے بڑے اخبارات جن کی دہائیوں کی تاریخ ہے، یہ سارے کے سارے ٹرمپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب جب ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پھر ٹرمپ بھی پھر احتجاج، وہ کہتے ہیں نا کہ جی ون مین آرمی، تو ٹرمپ بھی کم نہیں ہے۔ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے یار میں کب بادشاہ ہوں، یہ تو مجھے بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کیا جواب دیا؟ ٹرمپ نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک 21 سیکنڈ کی ایک ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو میں ٹرمپ ایک کارٹون کے طور پر ایک جہاز چلا رہا ہے، اور نیچے مظاہرین پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ اوپر سے گزرتا ہے، اور ٹرمپ ان احتجاج کرنے والے لوگوں پر گند پھینکتا ہے، کچرا پھینکتا ہے، کیچڑ پھینکتا ہے، اور ان کے چہرے، ان کے کپڑے اور لباس وغیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسلٹ ہے، یہ ڈیموکریسی کی انسلٹ ہے، یہ امریکن کا جو لبرل کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کی توہین ہے، یہ ہیومینٹی کی توہین ہے کہ آپ لوگوں پر کچرا پھینک رہے ہیں۔ اس سے آپ کی کچرا مینٹالٹی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ امریکہ کی کہانی ہے جو پوری دنیا کے اندر صلح صفائی کرانے چلا ہے، جو پوری دنیا کے گلوبل آرڈر کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس پوری دنیا کا معاشی نظام کیا ہوگا۔ وہ امریکہ جو دنیا کو بتاتا ہے کہ جمہوریت کے معیار کیا ہوں گے، اصول کیا ہوں گے، اور وہ بتاتا ہے کہ ایران کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے اور ایران کی عوام کو کیا چاہیے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی جنگ شروع ہوگی اور کون سی ختم ہوگی۔ یہ اس ملک کی کہانی ہے کہ اس کے اپنے ملک میں ٹرمپ کے کیا ہو رہا ہے کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، اور یہ پہلا احتجاج، یہ آغاز ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو بغاوت کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو پازیٹیولی انقلاب کا نام دے رہے ہیں۔ اب یہ انقلاب کتنا باور ثابت ہوگا، کتنا پریشر کریٹ کرے گا، لیکن ایک چیز جو اسٹیبلش کی ہے اس احتجاج نے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی جس تیزی کے ساتھ نیچے گری ہے وہ بھی حیران کن ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ٹرمپ کے اپنے فیصلے ہیں، ٹرمپ کے اپنے یو ٹرنز ہیں، اپنے سرپرائزز ہیں۔ اور ایک فیکٹر جس کے اوپر اخبارات نے بھی بات نہیں کی وہ غزہ پالیسی ہے ٹرمپ کی، اور اسرائیل کے ساتھ جو انکنڈیشنل کمٹمنٹ ہے
اس کے ظلم کے ساتھ، اس کے جبر کے ساتھ، اس کی زیادتی کے ساتھ، اس پہ بھی لوگ ناراض ہیں، لوگ خفا ہیں کہ یہ جناب جو چوکی دارہ کرنے چلے ہیں اور ایک ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ٹرمپ چل رہا ہے، یہ بھی امریکن سوسائٹی کے اندر ایک فرسٹریشن کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جن کو پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا لی، تو وہ جو لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، آج انہیں سوچنا چاہیے کہ آج امریکہ کے لاکھوں لوگ صرف شکاگو شہر کے اندر 2.5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت امریکہ کے اندر کتنا غصہ اور کتنی آگ اور کتنی نفرت ٹرمپ کے خلاف پیدا ہوگی۔ یعنی دنیا کے ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں اس وقت تک رہیں گے جب تک ٹرمپ رہے گا، یا ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جسٹ لائک پاکستان جیسے ملک۔ اور وہ ٹرمپ جو دنیا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے نوبل امن کا انعام ملنا چاہیے، میں نے 7 جنگیں ختم کروا دی ہیں، اس کے اپنے ملک میں کتنی جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اپنے ملک میں لوگ کتنے بے چین ہیں اس کی پالیسیز کی وجہ سے، اس کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، جو ایک سپر پاور کے طور پر ملک پوری دنیا کے اس نظام کو ہائی جیک کر رہا ہے، وہ نظام اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، کتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، وہ غزہ کے لوگوں کو کیا دے گا۔ وہ جو ایران کو جمہوریت کے اور طالبان کو جمہوریت کے لیکچرز دینے والا جو شخص ہے کہ سویلائزیشن سکھانے والا پورے عرب ورلڈ کو، مسلم ورلڈ کو، اور ڈیولپمنٹ کے اور ترقی کے اور نئی دنیا کے خواب دکھانے والا، وہ امریکنز کے خوابوں کو کس طرح چکنا چور کر رہا ہے، کس طرح ان کی توہین و تذلیل کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور قوموں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس شخص کو مین آف پیس کہہ رہے ہیں، ہم کس شخص کو نوبل انعام کا حقدار سمجھ رہے ہیں، اور ہم کس امریکہ سے توقعات رکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر غربت کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، معاشی نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، جبکہ ان کے اپنے ملک کے اندر انہی کی پالیسیز، انہی کا ڈیسیجن پورے اکنامک سسٹم کو ڈبو رہا ہے، پورے گورننس کے ماڈل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ وہ امریکہ نہیں ہے، یہ جو کنگ شپ ہے یہ کتنی دیر تک چلے گی، یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ڈکٹیٹرشپ کے اندر کنورٹ ہو گیا، کنگ شپ میں کنورٹ ہو گیا، کیا امریکن عوام اس کو رہا کروا سکیں گے، اور کیا کچھ تبدیلی جو دنیا کے اندر انقلابوں کو سیس کرتے ہیں، رجیمز کو چینج کرتے ہیں، کیا اب امریکہ کے اندر بھی رجیم چینج ہو سکتی ہے، یا اس رجیم کے خلاف کوئی آپریشن کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کے اندر امریکی صدر اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، یا عوامی تحریک کے نتیجے میں امریکی صدر کو جانا پڑ سکتا ہے، ان کا کوئی مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔